बदनसीबी ने पैदाइश से कबल ही मेरा इस्तकबाल किया। अभी दुनिया में आई ना थी कि माँ को तलाक हो गई। तलाक के 2 माह बाद मैं पैदा हुई। खुशियों की जगह अपने साथ महरूमी लेकर आई थी। मैं एक मासूम कली थी और इन असबाब से अनजान थी जिनकी वजह से अम्मी और अब्बू में जुदाई हुई थी। मेरे वजूद को ज़रूरियात ज़िंदगी की ज़रूरत थी। ये ज़रूरियात कौन पूरी करता? माँ ने मेरी परवरिश की खातिर दूसरी शादी कर ली। सौतेले बाप की पहली बीवी से 2 बच्चियाँ थीं, जबकि बीवी फौत हो गई थी। उस शख्स ने मुझे बतौर बेटी कबूल किया। सौतेले बाप ने मुझे हर तरह से खुश रखा, तालीम दिलाई, अच्छा खिलाया पहनाया, लेकिन सौतेली बहनों ने मुझको कबूल ना किया। उन दिनों वो शऊर की मंजिलों में कदम रख चुकी थीं, काफ़ी समझदार थीं, सगे और सौतेले रिश्तों को खूब समझती थीं। उन्होंने मुझे नन्ही सी जान पर बहुत जुल्म किए, मार पीट नफ़रत जो हो सकता था, बुरा सलूक किया, मगर माँ समझौता करने पर मजबूर थी, क्योंकि सौतेला बाप मुझे सौतेली बेटी नहीं समझता था, बल्कि हकीकी वालिद जैसा प्यार देता था। तभी माँ ने उसकी औलाद की ज़्यादतियों को भी सह लिया। एक हसास लड़की थी, रफ्ता रफ्ता हर बात समझने लगी। इर्द गिर्द के लोग भी बताते थे कि तुम्हारा सौतेला बाप है और ये सौतेली बहनें हैं। इस तरह सगे सौतेले का फ़र्क भी पता चल गया। मुझे ये दुख था कि सगे बाप जैसा शख्स सौतेला क्यों है। इसी गम की वजह से मेरी जान को हज़ारों रोग लग गए। जूं जूं बड़ी होती जा रही थी, अंदर ही अंदर मिटती जा रही थी। जब जवानी का दौर शुरू हुआ, लगा माँ के सिवा कोई मेरा अपना नहीं है। सारे रिश्ते मसनूई हैं। ताया, चचा, ताई, फुप्पियों को इल्म था कि मैं माँ के साथ जहेज़ में आई थी और मैं उनकी सगीना थी। वो हमदर्द बनकर मेरा साथ देते भी तो मुझे एतबार ना आता। यूं लगता जैसे सब बनावट है, धोखा है मेरे साथ। मेरे अपने तो वही लोग थे कि जो मेरे हकीकी बाप के अजीज़ी रिश्तेदार थे, जिनको मैंने आज तक देखा ना था। पहले जब इन बातों का पता ना चला था, मैं नॉर्मल ज़िंदगी बसर कर रही थी। बहनों की बदसलूकी और नफ़रत के बावजूद उनको अपनी बहनें समझती और प्यार करती थी। स्कूल जाती, दिल लगा कर पढ़ती थी। रफ्ता रफ्ता दिल बुझ गया। मनफी सोचों ने दिमाग को जकड़ लिया। अब मैं सोच सोच कर बीमार रहने लगी और पढ़ाई से भी दूर होती गई। जब वालिद को पता चला कि मुझको हकीकत का इल्म हो गया है, तो उनका रवैया भी बदलने लगा। तब ज़िंदगी और ज़्यादा बदसूरत हो गई। मैं खुद पर बोझ बनती जा रही थी। बार बार माँ से हकीकी बाप के बारे में सवाल करती थी। अपने ख़ानदान के बारे में पूछती कि वो कौन हैं और कहाँ रहते हैं। माँ सवालों का जवाब देने से गुरेज करती। तब मुझे बेहद गुस्सा आता। मैं चिड़चिड़ी होती गई। कितनी बार माँ को बताए बगैर सहेलियों के घर जाने लगी। जब वालिद साहब को बड़ी बहनों ने आगाह किया कि बगैर बताए घर से चली जाती है, तो वो मुझसे खफा रहने लगे। यही नहीं, बाहर निकलने पर, सहेलियों और रिश्तेदारों से मिलने पर पाबंदियां लग गईं। अब्बू का ख्याल था रिश्तेदार ही मुझे सिखाते, भड़काते और मेरे कान भरते हैं। उनका ख्याल एक हद तक सही था। मेरा कोई गमगुसार और राजदा ना था जो प्यार से बात करता। मैं इसी को अपना गमगुसार और राजदा बना लेती थी। मैं रिश्तों के मामले में ज़िंदगी के इस मोड़ पर थी कि जहाँ से ना वापस जा सकती थी और ना आगे बढ़ सकती थी। मसलन जब मैं सौतेली फुप्पो को फुप्पो कहकर पुकारती थी, दिल अंदर से कहता, ये तेरी सगी फुप्पी नहीं है, तेरी माँ की नंद है, तेरा इससे कोई हकीकी रिश्ता नहीं है। फिर भी मुझे फुप्पी जान तो कहना ही पड़ता था। दिमाग सवाल करता, जाने तेरी हकीकी फुप्पियाँ इस वक्त कहाँ होंगी। अगर मिल जाएं तो क्या खबर तुझसे प्यार करें या ना। एक दिन हिम्मत करके अपनी अम्मी से बात की कि माँ, मौत व हयात तो खुदा के हाथ में है। अगर आपको कुछ हो गया तो मेरा क्या बनेगा, क्योंकि ये कुंबा हकीकत में मेरा कुंबा नहीं है और ये बाप भी मेरा अपना नहीं है। खुदा रा मुझे कोई अता पता, कोई निशानी तो अपनों की बता दो। कभी उनको ढूंढना भी पड़ा तो क्यों कर ढूंढूंगी, मेरा तो जीना हराम हो जाएगा। अम्मी ससुराल में सबसे डरती थीं, फिर भी उन्होंने मेरा दिल रखा। मेरी खाला से अपनी पहली शादी की तस्वीर ले आईं, जिसमें हकीकी वालिद दुल्हा और वह दुल्हन बनी हुई थी। मैंने ये तस्वीर छुपा कर रख दी। माँ ने ताकीद की, इस तस्वीर को राज रखने में गफलत मत करना और बेला गम मत करो, क्योंकि मैं तुम्हारी सगी माँ तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन जो दूसरों के होते हैं वो हमारे नहीं होते।
وہ جھوٹی تسلیاں دیا کرتی تھی۔ ترسا ہوا دل باپ کی تصویر دیکھ کر ان کے اندیکھے پیار کا اسیر ہو گیا۔ سوچوں میں حقیقی باپ کا خیال بس گیا اور میں ماں کے خلاف سوچنے لگی۔ تبھی محرومی کا احساس شدید سے شدید تر ہوتا گیا اور یوں میں ہر وقت پریشان رہنے لگی۔ صحت مند انسان سب کو اچھا لگتا ہے، لیکن روگی بچے سے تو ماں بھی اوب جاتی ہے۔ اب میری ماں بھی مجھ کو ایک بوجھ سمجھنے لگی، بات بات پر ٹوکنے لگی، کہتی تمہارے حقیقی والد نے کون سا تمہارا خیال کیا تھا؟ سوتیلے باپ نے تو پھر بھی پال پوس دیا ہے، کسی شے کی کمی نہیں ہونے دی۔ سوتیلے رشتہ داروں نے سوائے 2 بہنوں کے کسی نے تم کو کوئی تکلیف نہیں دی، پھر کس بات کا روگ لگا رکھا ہے تم نے؟ ایسا تو صرف وہی کرتے ہیں جو احسان فراموش ہوتے ہیں۔ کبھی کہتی عذاب ہو تم تو میرے لیے۔ میں ہر بات کو برداشت کرتی رہتی اور خون کے گھونٹ پیتی رہی، لیکن سگے باپ سے ملنے کی چاہ میرے دل سے نہ گئی۔ اب سوتیلے والد بھی کبھی کبھار خفگی کا اظہار کرنے لگے تھے۔ وہ کبھی مریضہ کہہ دیتے تھے، مجھ کو بہت برا لگتا تھا۔ میرے سگے والد جہلم میں رہتے تھے، وہ ایک امیر آدمی تھے اور میں دولت مند گھرانے کی دختر ہو کر بھی مصیبت زدہ ہو گئی تھی۔ شکوہ یہ تھا کہ امی میرا دکھ سمجھنے کی کوشش نہیں کرتی تھی، وہ میرے احساسات کو کوئی اہمیت نہ دیتی، بس یہی کہتی کہ ہر وقت اداس ہونے کا ڈرامہ نہ کیا کرو۔ جی بھر آتا تو رونے بیٹھ جاتی۔ ایک بار امی نے بتایا کہ اگر تم اپنے سگے باپ کے گھر پیدا ہوتی تو تمہاری شادی اپنے بھائی کے بیٹے شہزاد سے کرتے، کیوں کر وہ اکثر کہا کرتا تھا بیٹی ہوئی تو اپنے چچا کی بہو بنے گی۔ اس بات کو سن کر مجھے لگتا جیسے میں کسی کی امانت ہوں اور میرا چچا زاد میرا ساتھی اور میرا منگیتر ہے جو میرا انتظار کر رہا ہے۔ خوابوں میں جینے کا اپنا مزہ ہے۔ میں بھی شاید خوابوں میں جی رہی تھی اور اس مزے سے لطف اندوز ہو رہی تھی جو خواب دیکھنے والوں کی قسمت میں ہوتا ہے۔ میری 2 سہیلیاں مشال اور سمینہ اکثر مجھے ڈھارس دیا کرتی تھیں۔ وہ مجھ کو اداسی کے خول سے باہر نکالنے کی بہت کوشش کرتی، کئی طرح کے مشورے دیتی۔ کبھی کہتی تم کو کسی ساتھی کی ضرورت ہے، تم کسی سے دوستی کر لو، یوں تم اس کیفیت سے نجات پالو گی۔ تب میں ان کو سمجھاتی کہ ایسے مشورے بیکار ہیں، کیونکہ میں خیالوں میں اپنے چچا زاد کو ہی اپنا ساتھی سمجھتی ہوں، لہٰذا اس کے سوا کسی سے دوستی کر بھی لوں تو اس سے ملوں گی کیسے جبکہ مجھ پر پابندیاں عائد ہیں۔ تب وہ لاجواب ہو جاتی۔ ایک روز میں نے امی سے کیے ہوئے عہد کو توڑ دیا اور مشال کو اپنے حقیقی باپ کی تصویر دکھا دی۔ اسے یہ بھی بتا دیا کہ میرا باپ ایک امیر آدمی ہے اور ان کا ایک بھرا پرا کنبہ ہے، بس میں ان سے جدا ہوں اپنی امی کی وجہ سے۔ مشال نے مشورہ دیا کہ تم اپنے سگے والد اور ان کے رشتہ داروں سے ملو۔ کس طرح؟ یہ ناممکن ہے۔ کیسے ناممکن ہے؟ وہ بولی، میں تمہاری مدد کروں گی، تم ان کا پتہ بتاؤ، میں اپنے ماموں سے کہہ کر تمہارے والد کا پتہ کرا لوں گی، پھر ہم تم کو ان کے پاس پہنچانے کی سبیل کریں گے۔ اس کے آسرا دینے پر میرے دل میں اپنے باپ سے ملنے کی امنگ بیدار ہو گئی اور ایک بیٹی کی آتش محبت بھڑک اٹھی۔ میں شفقت پانے کی خاطر سہیلی کی باتوں میں آ گئی، یہ بھی نہ سوچا کہ وہ ماں جس نے پالا پوسا جوان کیا اچانک اس کو داغے مفارقت دے جاؤں گی، اس پر کیا بیتے گی۔ مشال نے میرے والد کا پتہ معلوم کروا دیا اور پھر ایک دن اچانک ہی میں گھر سے غائب ہو گئی۔ کسی کو کانوں کان خبر نہ ہو سکی کہ میں اپنی سہیلی کی ماں اور ماموں کے ساتھ جہلم اپنے باپ کے گھر چلی آئی ہوں۔ ادھر سوتیلے باپ اور ان کے رشتہ داروں نے خدا جانے میری ماں کی کیا درگت بنائی ہوگی۔ ان باتوں سے بے پرواہ میں خوش تھی کہ ایک ماں کو کھو کر میں اتنے سارے اپنے حقیقی عزیزوں میں آ گئی ہوں۔ حقیقی باپ نے مجھے قبول کر لیا، بہن بھائیوں نے بھی چند دن گرم جوشی اور محبت دکھائی، لیکن سوتیلی ماں نے مجھے دل سے قبول نہ کیا۔ وہ بہت پریشان تھی کہ یہ کہاں سے ٹپک پڑی ہے۔ والد صاحب صبح کاروبار کے سلسلے میں گھر سے نکلتے اور رات گئے لوٹتے۔ میری ان سے ملاقات 8-10 دن بعد بس چند منٹ کو ہوتی۔ وہ حال احوال پوچھتے اور بس۔ جلد ہی مجھے احساس ہو گیا کہ ان کو مجھ سے کوئی لگاؤ نہیں ہے۔ ان کے گھر میں میرے ہونے نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، البتہ ان کی بیوی کو میرے ہونے سے ضرور تکلیف تھی۔ رفتہ رفتہ یہ تکلیف ان کو میرے ساتھ بدسلوکی میں بدلنے لگی۔ وہ اپنی اولاد کو بھی ساتھ ملا لیتی اور مجھ سے سبھی بیگانگی کا رویہ اپنا لیتے، جس سے مجھ کو بہت تکلیف ہوتی۔ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ میں یہاں آنے پر پچھتانے لگی اور جو خواب میں نے دیکھے تھے سبھی سراب ثابت ہونے لگے۔ اب ماں بہت یاد آتی،
وہ لوگ یاد آتے جو غیر تھے مگر اپنوں جیسا پیار کرتے تھے۔ سوچتی اے کاش میں مشال کے کہنے میں نہ آتی، اس شخص کے گھر سے قدم نہ نکالتی جو کہنے کو تو سوتیلا باپ تھا مگر سگوں سے بڑھ کر تھا۔ وہاں اداسی نے گھیر لیا تھا تو یہاں بھی دن رات رونے سے کام تھا، یہاں تک کہ میں بیمار پڑ گئی۔ انہی دنوں گجرانوالہ سے دادا دادی ابو سے ملنے آئے۔ واپسی میں دادی نے کہا کہ ہم اسے کچھ دنوں کے لیے اپنے ساتھ لے جاتے ہیں۔ بچی بہت افسردہ مرجھائی ہوئی سی لگتی ہے۔ میں بھی اس کشیدہ ماحول سے نالاں تھی، سکھ کا سانس لیا کہ چلو یہاں سے تو نکلوں گی۔ میں فوراً دادا دادی کے ساتھ جانے کو تیار ہو گئی۔ جب ہم گجرانوالہ جانے کے لیے بس سٹاپ پر پہنچے تو مجھے صفدر نظر آ گیا۔ یہ ہمسائے کا لڑکا تھا، اس کے ہاتھ میں بریف کیس تھا اور یہ بھی جہلم سے گجرانوالہ جا رہا تھا۔ صفدر مجھے اچھا لگتا تھا اور اکثر چھت سے میں اس کو دیکھا کرتی تھی۔ دادا ابو ٹکٹ لے رہے تھے، دادی کی نظر تو صفدر میرے پاس آیا اور بریف کیس دے کر کہا اس کو ساتھ لے لو، میں گجرانوالہ میں تم سے لے لوں گا۔ صفدر کو میں پہچانتی تھی، میں نے اس کی بات مان لی۔ دادا ابو کو علم نہ ہو سکا، اس کا بریف کیس میں نے اپنے سامان کے نیچے چھپا لیا۔ ہم سٹاپ پر اترے، اس کا بریف کیس واپس کر دیا۔ دادی کو کم نظر آتا تھا، وہ اس دوستانہ رویے کو نہ سمجھ سکیں۔ یوں ظلمتوں کی اندھیری راہوں پر میں نے پہلا قدم رکھ دیا۔ چچا جان گجرانوالہ میں رہتے تھے، مجھے ان کے صاحبزادوں کو دیکھنے کا بہت ارمان تھا۔ بڑے بیٹے شادی شدہ تھے اور چھوٹے کے لیے چچی لڑکی ڈھونڈ رہی تھی۔ دادی نے تعارف کرایا تو خوشی سے ملی۔ میں بھی خوش ہو گئی، سوچا شاید انہی کا بیٹا میرے خوابوں کی تعبیر ہو۔ یہاں آ کر چند دن سکون کے گزارے، چچی اور پھوپھیوں کا پیار بھی ملا۔ ایک روز دستک ہوئی، چچی جان کا چھوٹا بیٹا شہروز دروازے پر گیا۔ سامنے صفدر کھڑا تھا، شہزاد سے دوستی تھی، وہ اس کو اندر لے آیا اور بیٹھک میں بٹھایا۔ چچی نے کہا ذرا چائے تو بنا دو، شہزاد کا دوست آیا ہے۔ جی چچی جان، میں جانتی ہوں یہ جہلم میں ہمارے ہمسایہ کا لڑکا ہے۔ ٹھیک ہے، انہوں نے بات سنی انسنی کر دی، تم چائے تو بناؤ۔ چائے بنا کر میں جب بیٹھک کی طرف گئی، شہزاد الماری میں سے کچھ تلاش کرنے میں محو تھا۔ اتنے میں صفدر نے مجھے ایک فارم پکڑا کر کہا اس کو بھر کر مجھے کل شام کو دے دینا، میں کل آؤں گا۔ میں نے جلدی سے فارم لے کر دوپٹے میں چھپا لیا۔ رات کو جب سو گئے میں نے وہ فارم نکالا، نام پتہ لکھنا تھا اور دستخط کرنے تھے۔ باقی عبارت کو غور سے نہ پڑھا، اتنی عقل ہی نہ تھی۔ فارم پر کر کے رکھ لیا، یہ بھی نہ سوچا کہ جب صفدر آئے گا تو پوچھوں گی کہ یہ کس چیز کا فارم ہے۔ اگلے دن وہ آ گیا، شہزاد گھر پر نہ تھا۔ دستک پر میرے کان کھڑے ہو گئے۔ چچی گھر نہ تھی، جلدی سے دروازے پر گئی۔ میرا اندازہ صحیح تھا، یہ صفدر ہی تھا۔ کہنے لگا فارم پر کر لیا، لا کر دو۔ کس لیے پر کرایا ہے؟ بیوٹیشن کے کورس میں داخلے ہو رہے ہیں، سوچا کہ تم سے بھی پر کرا لوں، ہو سکتا ہے تمہارا موڈ داخلے کا بن جائے۔ میں نے فارم دے دیا۔ کچھ دن بعد دادی نے کہا کہ تمہارے ابو کا فون آیا ہے، وہ تم کو لینے آ رہے ہیں۔ میں نے جواب دیا دادی جان، میں ابو کے گھر نہ رہوں گی، آپ کے پاس رہوں گی، مجھے یہاں رہنے دیجیے۔ کہنے لگی لو یہاں رہ کر کیا کرو گی؟ بیوٹیشن کا کورس کروں گی یا پھر نرسنگ کر لوں گی۔ بولی اے لو، اللہ کا دیا سب کچھ ہے، تم کو نرسنگ کرنے کا کیا شوق ہے؟ اس پر چچی جان گویا ہوئیں، اماں جان اگر بچی کا شوق ہے کرنے دیجیے، بیکار گھر پر رہنے سے اچھا ہے کوئی کورس کر لیا جائے، کورس بھی کرنا ہے تو سلائی کا کرے۔ دادی نے مشورہ دیا تو جان چھڑانے کو میں نے کہا کہ ٹھیک ہے سلائی کا کر لوں گی۔ ایک دن صفدر آیا، شہزاد کا پوچھا، چچی بولی وہ ابھی آتا ہی ہوگا بیٹا، تم بیٹھک میں انتظار کر لو۔ صفدر بیٹھک میں بیٹھ گیا۔ میں نے صفدر سے دیکھا تو مجھے اشارہ کیا، چچی جوں ہی اندر گئیں میں بیٹھک میں چلی گئی۔ پوچھا کیا بات ہے، کیوں بلایا ہے؟ کہنے لگا یہ لو، اس دن تم نے بریف کیس یہاں تک لانے میں میری مدد کی تھی نا، یہ اس کا معاوضہ ہے، لے لو۔ اس نے ایک پیکٹ دیا، تم نے میری مشکل آسان کر دی، مجھ پر بڑا احسان کیا تھا، اسی وجہ سے میرے باس نے خوش ہو کر تم کو یہ انعام بھیجا ہے۔ اور ہاں، بیوٹیشن کا کورس کا ارادہ ہو تو بتا دو، میں فارم جمع کرا دوں گا۔ مجھے دادی اماں کے یہاں رکنے کا بہانہ چاہیے تھا۔ صفدر یہ سب کچھ کہہ کر چلا گیا۔ میں نے کمرے میں جا کر پیکٹ کھولا تو اس میں نوٹ بھرے ہوئے تھے۔ میں گھبرا گئی اور نوٹ اپنے سوٹ کیس میں چھپا دیے۔
اگلے دن سے میں بیوٹی پارلر کورس کے لیے جانے لگی۔ چچی جان نے اجازت دے دی کہ دل لگا رہے گا۔ وہاں صفدر آنے لگا، گویا اب میرا تعلق منشیات سمگلر سے ہو گیا تھا۔ وہ کہتا تھا کچھ وقت دینا ہوگا، اسی لیے یہاں داخلہ کرایا ہے۔ باس کو تم جیسی لڑکی کی ہی تلاش تھی، اور اب اس گروپ سے نکلنا آسان نہیں ہے۔ بس تھوڑا سا کام کرنا ہوگا اور عمر بھر عیش کرو گی۔ صفدر کے کہنے پر 2-4 بار میں نے بریف کیس ایک سٹاپ سے دوسرے سٹاپ تک پہنچایا، لیکن لڑکی ذات ہوتے ہوئے ایسا غلط قدم بار بار اٹھانا نہ چاہتی تھی، اور یوں میری مجبوریوں کا ایک کربناک سلسلہ چل نکلا جو ختم ہونے کا نام نہ لیتا تھا، کیونکہ خود شہزاد صفدر کے ساتھ اس غلط کام میں ملوث تھا، اور اسی کی اجازت سے صفدر مجھ تک آیا تھا۔ مگر یہ بات مجھے معلوم نہ تھی۔ جب ان لوگوں نے مجھے بلانا ہوتا، شہر کے لاری اڈے پر بلا لیتے اور مجھے فوراً ان کا بریف کیس مقررہ جگہ مقررہ آدمی تک پہنچانا ہوتا تھا۔ جس طرح اکیلی سفر کرتی یا میرا خدا جانتا ہے، جبکہ دادا دادی یہی سمجھتے تھے کہ میں کورس کرنے گئی ہوئی ہوں۔ نادانی نے مجھ جیسی لڑکی کو انتہائی ظالم لوگوں میں پھنسا دیا کہ جن کے چنگل سے نکلنا میرے بس میں نہیں تھا۔ دوسری طرف سوتیلی ماں کا رویہ میرے لیے سہانے روح تھا۔ باپ کے گھر رہتی تو دن رات کی چپکلش سے زندگی اجیرن ہو جاتی۔ میرے لیے اب ان لوگوں کے دلوں میں ذرا بھر بھی جگہ نہ تھی۔ جب کبھی کسی بہن یا بھائی سے بات کرنے لگتی، ماں مجھے ڈانٹ کر بٹھا دیتی۔ نہ جانے ان کو مجھ میں کیا برائی نظر آتی تھی۔ میں والد کے گھر سے دوبارہ دادا جان کے پاس لوٹ آئی تو یہاں پھر سے صفدر میرے پیچھے آ پہنچا اور مجھے کہا کہ باس کے ساتھ میٹنگ ہے اور تمہارا آنا لازم ہے۔ اگر تم نہ آئیں تو تمہارا انجام اچھا نہ ہوگا۔ صفدر کی دھمکی سے خوف زدہ ہو گئی۔ اب احساس ہوا کہ ماں کو چھوڑ کر کتنی بڑی غلطی کی ہے۔ وہی میری عزت کی پاسدار تھی، مگر گمراہی ایک ایسا روگ ہے جو ایک انسان کے وجود کو تباہی کے سوا کچھ نہیں دیتا۔ اس گمراہی کے پرخطر ظلمتوں کا مداوا ایک کمسن لا ابالی لڑکی کے پاس کیا ہو سکتا ہے، جس نے ابھی زندگی کی شاہراہ پر چلنے کے لیے صحیح راستہ بھی منتخب نہ کیا ہو۔ میری گمراہ سوچ یہی رہی کہ گھر میں ماں کا وہ پیار نہ ملا جو لڑکیوں کا حق ہوتا ہے، باپ کی وہ شفقت نہ ملی جس کی ایک بیٹی مستحق ہوتی ہے، اور بہن بھائیوں کی وہ محبت و الفت نہ ملی جس کی تشنگی ہمیشہ انسان کو ادھورا رکھتی ہے۔ گھر کے اندرونی حالات نے شروع ہی سے میرے لاشعور میں یہ بات بٹھا دی تھی۔ اس دنیا میں اکیلی ہوں اور مجھے خود ہی زندگی کی راہوں پر چلنے کے لیے شاہراہ کا انتخاب کرنا ہوگا۔ دوسری طرف بیرونی زندگی اسکول کے اندر اتنی پرکیف اور پرکشش نہ تھی جتنی ایک 10ویں کلاس کی لڑکی کو عموماً لگا کرتی ہے۔ غرض ہر طرح سے زندگی مجھے ایک نئے اور تلخ دوراہے پر پریشان حال ملی۔ بہت سوچ بچار کے بعد میں نے صفدر سے کہا کہ ٹھیک ہے، میں آ جاؤں گی، مگر شہزاد کو بتا کر آؤں گی۔ وہ ہنس پڑا، کہنے لگا ایسے ہی تو میری اس کی دوستی نہیں ہے، میرا باس اس کا بھی باس ہے۔ او میرے خدا، تو کیا میرا چچا زاد بھی تمہارے گینگ کا رکن ہے؟ ہاں بالکل، بے شک اس سے بات کر کے دیکھ لو۔ اسی دن وہ تو خدا کا شکر کہ چھوٹے ماموں میرا پتہ کرتے پڑوس میں آ گئے۔ امی نے ان کو بھیجا تھا کیونکہ انہیں شک تھا کہ میں دھدیال میں ہوں۔ جب مجھے معلوم ہوا ماموں آئے ہوئے ہیں، دوڑ کر گئی اور ان کو کہا کہ مجھے یہاں سے لے چلو۔ انہوں نے بڑے ماموں کو بلوا لیا اور یوں میں ان کے ساتھ دوبارہ سے اپنی ماں کے گھر لوٹ آئی۔ ماں بہت ناراض تھی۔ میں نے پاؤں پکڑ کر معافی مانگی۔ تب ماں نے کہا کہ یہ میری نیک دلی تھی کہ تجھے تیرے والد کی غلطیاں نہ بتائیں، وہ بھی منشیات فروش تھے، اسی وجہ سے دولت مند ہو گئے، مگر میں اس بات کے خلاف تھی، ان کو ایسے کاروبار سے روکتی تھی۔ تبھی میرا ان سے جھگڑا رہتا تھا اور طلاق تک نوبت آ گئی۔ میں نے اپنے سوتیلے والد سے بھی معافی مانگی جو ایک فرشتہ صفت آدمی تھا۔ انہوں نے مجھے معاف کر دیا کیونکہ ان کو علم ہو گیا تھا میں صرف اپنے سگے باپ کی محبت میں گھر سے گئی تھی، کسی غلط مقصد سے نہیں نکلی تھی۔ آج مجھے ان لوگوں کی دل سے قدر آئی جنہوں نے مجھے پناہ دی، پیار دیا اور میں ان کو سوتیلا کہتی رہی۔ والد صاحب نے ایک اچھا رشتہ تلاش کر کے مجھے عزت سے رخصت کر دیا۔ جس روز میں رخصت ہو رہی تھی، امی میرے گلے لگ کر رو رہی تھیں۔ ان کے آنسو نہیں تھمتے تھے اور میں شکر کر رہی تھی کہ اللہ نے مجھے اس منشیات فروش چچا زاد شہزاد سے بچا لیا ہے کہ جس کو میں اپنے خوابوں کا شہزادہ بنا کر
تخیلات میں پوچھتی رہتی تھی۔ سچ ہے کسی نو عمر لڑکی کے لیے تخیلات کی دنیا بڑی نرالی اور دلکش مگر بے حد خطرناک ہوتی ہے، جس کی چاہ میں اکثر لڑکیاں گھر سے قدم نکالتی ہیں تو بے آبرو ہو جاتی ہیں۔ امید ہے دوستو سٹوری اچھی لگی ہوگی۔ چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا مت بھولیں تاکہ ہر نئے آنے والی سٹوری کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں اگلی سٹوری کے ساتھ۔